बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान ने पहले भी जंगें देखी हैं। ताज़ा तरीन जंग मई के महीने में हिंदुस्तान के मुकाबले में लड़ी, जीती, सारी दुनिया ने मानी, और गुज़श्ता रात एक और जंग हमारे सर पर थोप दी गई जब अफ़गानिस्तान ने हमला किया। फिर बाद में चंद घंटों के बाद, तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बाद, वो सफ़ेद झंडे लेकर आ गए कि जंग रोक दें। सारी दुनिया से पैगामात मंगवाए गए, लेकिन जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। ना सिर्फ ये जंग ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इंडियन बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि दुश्मन से गफलत तो बरती नहीं जा सकती। और यहाँ पर भी क्या हुआ है, उनको जो ये मौका मिला है, पाकिस्तान के लोगों की, जो हमारे सिपाहियों की, हमारे जवानों की कीमती जानें गई हैं, उसकी भी क्या वजह है, और ये मामला अब आगे किस तरफ जाएगा, और क्या वाकई वो बहुत सख्त है अफ़गानी के, वो हार नहीं मानते या उन्हें शिकस्त नहीं होती, ये क्या मामलात हैं, और क्या वाकई हमें रूस से और अमेरिका से और नेटो से सीखना होगा, और उनकी जो धमकियां हैं अभी भी आ रही हैं, वो भी इसी तरह से चलती रहेंगी। और हमारे तो तराने पर नहीं ना खड़े होते थे, याद है आपको, और इंडिया जाकर उनके मामलात कैसे बदल जाते हैं। इन सारी चीज़ों पर मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन तफसील वैसे तो अब ये कल रात से जो चल रही है मामलात, कि कल रात अचानक अफ़गान बॉर्डर से पाकिस्तान पर हमला हो गया। अच्छा, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है ना, कि एक तरफ इंडिया था हमारे पास साथ, हमारा दुश्मन, और हमें पता था कि वो इस तरह की हरकत करने जा रहा है, तो हमने उसके मुताबिक अपनी तैयारी रखी हुई थी। और इंडिया के हवाले से हमेशा ही हमारी तैयारी होती है, लेकिन इस मरतबा ख़ास तौर पर अप्रैल के वाक़यात के बाद, वो पहलगाम के जो ड्रामा हुआ था, उसके बाद हमें और ज़्यादा उम्मीद थी। अफ़गानिस्तान से इस तरह की उम्मीद शायद हम नहीं कर रहे थे, और यही वजह है कि कोई स्पेशल वहाँ पर ऐसी तैयारी नहीं थी। जो रूटीन का हमारे मामलात हैं उसके मुताबिक चल रहा था, और उन्हें मौका मिला अफ़गानियों को कि उन्होंने ये हरकत की। एक तरफ अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान में मौजूद थे, और बड़े खुशगपियाँ और जफ्फियाँ और ये सारी चीज़ें जो उनकी चल रही थी, तो दूसरी तरफ उनका अचानक ये अटैक कि जी हमने इंतकामी कार्रवाई की है। अच्छा जी, इंतकामी कार्रवाई, हर मुल्क जब कोई कार्रवाई करता है तो कुछ सोच समझ के करता है ना, लेकिन अफ़गानिस्तान ने हिंदुस्तान की बातों में आके, जो मेरा ख्याल है, वो ये सारी कार्रवाई हुई है। उनके वज़ीर ख़ारजा वहाँ थे, और फिर दोनों ने मिलके सोचा कि अच्छा चलो इधर से कर दें। मुझे तो लगता है मोदी का ये ख्याल था कि मैं अकेला क्यों ज़लील हो रहा हूँ, हिंदुस्तान की जो शिकस्त थी उसकी सूरत में पाकिस्तान के हाथों, तो उन्होंने सोचा किसी और को भी शामिल कर लें, और वो फिर उन्होंने मशवरा दिया अफ़गानिस्तान को, और अफ़गानिस्तान भी उस ट्रैप में आ गया। तो उस फायरिंग के बाद, जिसमें पाकिस्तान के 23 जवान और हमारे सिपाही, हमारे फ़ौजी और दीगर लोग जो हैं वो शहीद हुए, लेकिन फिर पाकिस्तान की तरफ से जवाब आना शुरू हो गया। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन वो टाइम भी विदिन वो आवर्स, घंटे के अंदर अंदर या वो सारा शुरू हो गया था काम। और फिर जो जवाब मिला उन्हें, वो सारी दुनिया ने देख लिया। और वो देखने का इस तरह का सीन था कि एक तो वो 19 पोस्टें जो बॉर्डर पर थी, तकरीबन उस एरिया में जहाँ से वो अटैक हुआ था, तबाह हुई, कुछ पर वो कब्ज़ा कर लिया, बल्कि 21 फाइनल जो ISPR के नंबर्स आए हैं उसमें प्रॉब्ली 21 पोस्टों का जिक्र है। तो वो तो हुआ, फिर वो सफ़ेद झंडे लहराने लगे, और सोशल मीडिया के ज़रिए और ट्रेडिशनल मीडिया के ज़रिए पैगाम भी आने लगे कि हमने तो सफ़ेद झंडे लहरा दिए हैं और हमारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, अब अगर पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करेगा तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो आप कर लें जो करना था। मतलब जंग जो है वो तबाही होती है। मैं तो कभी भी इसके हक़ में नहीं रहा, कोई भी नहीं हक़ में होता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब कोई जंग मुसल्लत हो जाए, जब कोई आप पर थोप दे जंग, तो फिर उसका और कोई सलूशन नहीं होता। फिर जंग लड़नी पड़ती है, और फिर भरपूर तरीके से लड़नी पड़ती है, और जवाब देना पड़ता है। और वही बात जो 6 मई वाले अटैक के बाद हमारे DG ISPR ने उस वक्त भी की थी, कि उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है फिर, और दुनिया को पता चलता है। और कल भी यही हुआ। और फिर जनाब वो अफ़गान मीडिया की तरफ से जो सऊदी पैगाम और कतरी पैगाम और दीगर ममालिक के पैगामात नशर होना शुरू हुए, कि वो कह रहे हैं यार ख्याल करें, दोनों ज़रा अच्छे तरीके से चलें। तो पाकिस्तान की तरफ से तो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्यों अच्छे तरीके से चलें? आपने ये हरकत की है,
اور پھر اس کا نتیجہ جو DGI-SPR نے آج اپنا بیان دیا ہے اس کے مطابق 200 کے قریب جو ہیں وہ افغان فوجی اور ان کے ساتھ وہ جو دہشت گردوں کی پوری نیٹ ورک بنا ہوا ہے نا پاکستان پر اٹیک کے لیے، تو پاکستان کو انگیج کرنے کے لیے، وہ 200 سے زیادہ لوگ اپنی جان سے گئے ہیں، وہ مارے گئے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک سمپل سا ایک نمبرز ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو ہتھیار ہے، پاکستان کے پاس جو اسٹرینتھ ہے ایئر اسٹرائک کی، ڈرونز کی، میزائلز کی، تو اگر وہ آل آؤٹ جنگ جس کو کہتے ہیں اس میں آ جائیں تو افغانستان کے لیے بڑی مشکل والی بات ہو جائے گی۔ ابھی تو یہ بڑا کنٹرولڈ یہ سارا سین چلا ہے کل رات سے لے کر اب تک۔ اچھا، یہ 12:30 بجے کے بعد تو ان کے وہ سفید جھنڈے آنے شروع ہو گئے تھے نا، کیونکہ ان کے پاس تو اور کوئی گنجائش نہیں تھی، ان کے لوگ فوجی چوکیاں خالی ہو گئیں، ان کے لوگ بھاگ گئے، ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں پڑی تھیں۔ پھر ادھر سے آفیشیل بیانات تھے کہ ہمیں لاشیں اٹھانے کا موقع نہیں دیا جا رہا اور سفید جھنڈوں کے باوجود اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بدتمیزی نہیں کرنی تھی نہ کرتے یہ بدتمیزی، تو وہ کی ہے تو اب بھگت لیں۔ تو پاکستان نے تو بڑا کلیئر کٹ سا سٹانس ہے کہ اپنی اگر کوئی اٹیک کرے گا تو اس کو جواب دیا جائے گا، تو وہ جواب چل رہا ہے۔ لیکن اصل میں یہ ہو کیوں رہا ہے، وہ جو میں نے ذکر کیا نا کہ انڈیا میں جانے سے، تو یہاں پر بھی جنگ ایک تو کمپلیٹ نہیں ابھی ختم ہوئی ہے، دوسری طرف ہمیں انڈیا سے بھی خطرہ ہے۔ وہ بات کہ 6 مئی والی اٹیک پر جس طرح پاکستان تیار تھا، میں پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ وہ پاکستان کے جہاز جو ہیں وہ فضا میں تھے، وہ جو رافیل گرائے ہیں ہم نے، ان کے اٹیک کے وقت ہم ان کے سامنے تھے، جو جب آئے ہیں تو آگے ہمارے جہاز، ہمارے شاہین سامنے تھے، تو مقابلہ کیا ان کی ایسی کی تیسی، پھر جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ یہاں ریلیکس رکھا ہوا تھا، ہمارا خیال تھا کہ یہ حرکت نہیں کریں گے، مطلب یہ وہ افغان ہیں جنہیں ہم ساتھ لے کر چلے ہیں ہر موقع پر، ہر چیز میں۔ اب وہ جو ان کے فرما رہے ہیں نا کہ یاد کریں ان کے وزیر خارجہ انڈیا میں بیٹھ کر کہ پوچھ لیں، تو امریکہ سے اور برطانیہ سے اور نیٹو سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برطانیہ والا معاملہ تو پیچھے چلا جائے گا نا پاکستان بننے سے پہلے کا۔ تو روس کے ساتھ جو جنگ ہوئی، جس کے وہ فاتح اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں افغان، وہ ساری جنگ پاکستان نے لڑی تھی آپ کے ساتھ مل کر، بلکہ اصل میں تو یہیں سے لڑی جا رہی تھی نا، وہ ہمارے جنرل اختر عبدالرحمن اور باقی سارا جو مجاہدین کا سلسلہ چل رہا تھا وہ تھا۔ اچھا، امریکہ کے ساتھ جو آپ کے بقول جنگ لڑی، اس میں بھی آپ کو سارا سپورٹ جو ہے وہ یہیں سے ملتی تھی۔ اب وہ کیا ڈبل گیم تھی، ٹرپل گیم تھی، اس کو الگ ایشوز ہیں، لیکن جس طرح سے سپورٹ ملی وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ ہاں، مسائل بھی رہے ہیں، لوگ بھی پکڑے بھی گئے، سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود بھرپور سپورٹ رہی پاکستان کی طرف سے۔ تو یہ باتیں نہ کریں، اب آپ کے پاس اور کوئی سپورٹ نہیں ہے، آپ کے پاس لے دے کے سپورٹ ہے انڈیا کی، اور انڈیا پاکستان سے مار کھا چکا ہے۔ تو اب جب آپ جنگ بندی کی بات کریں نا، تو پاکستان نے تو انکار کر دیا کہ TTP کو وہاں نہیں چھوڑنا، اور خود یہ افغان حکام کے مطابق ایک نہیں 3 شہروں میں وہ جو کابل والے دھماکوں کی بات ہوتی ہے نا کہ اٹیک ہوئے ہیں اور سارا کچھ، وہ 3 شہروں کا تو وہ خود کہہ رہے ہیں، تو ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہے نا معاملہ جس پر یہ سارا شور مچا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ چل رہی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کا حالات کیا ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں جب یہ آتے ہیں، مطلب نفرت صرف پاکستان سے ہے، انڈیا سے مل کے بیٹھنا، سارا کچھ کرنا ان کے لیے اوکے ہے۔ اور 2 چیزیں خاص طور پہ میں نے نوٹس کی ہیں۔ یہ پاکستان میں ایک وہ ویڈیو چلی تھی، پاکستان کے قومی ترانے کے لیے ان کے لوگ کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ نہیں، قومی ترانے کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتے، ٹھیک ہے، مطلب تھی تو یہ واہیاتی، لیکن آپ اپنی پالیسیز کو ڈکلیئر کر رہے تھے نا۔ تو اسی پالیسی کے تحت جب پہلے دن ادھر بنی پریس کانفرنس تھی افغان کونسل خانے کے اندر، تو وہاں پر خواتین کو نہیں بلایا گیا، اور اچھا کوئی اس کی اس وقت وجہ نہیں بتائی گئی تھی۔ اب جو وجہ دے رہے ہیں اس پہ بھی میں آتا ہوں، لیکن اس وقت کوئی وجہ نہیں بتائی گئی تھی کہ خواتین کو نہیں بلانا، اس پر احتجاج ہوا۔ تو آج جب دوسری پریس کانفرنس تھی اسی کونسل آفس میں، تو وہ جو کونسلیٹ ہوتا ہے وہ انڈیا یا کسی بھی ملک میں جب وہ کونسلیٹ ہے تو اس ملک کی اس پہ قوانین لاگو نہیں ہوتے، اس کونسلیٹ کے اندر جو ہے وہ جس ملک کا کونسلیٹ ہے اس کے قوانین چلیں گے۔ تو انہوں نے پہلے دن نہیں بلایا خواتین کو کہ بے پردہ خواتین ہوتی ہیں، اور وہ سارا جو ہے اس وقت وہ ایک ہے نا اسلامی ٹچ جو دیا جا رہا ہے،
تو آج کیسے بلا لیا گیا جی؟ آج وہی بے پردہ خواتین سامنے بیٹھی سوال پوچھ رہی تھیں، تو اس پر اب وضاحت یہ دی ہے کہ نہیں وہ کل جو ہے نا گزشتہ جو پریس کانفرنس تھی فرائیڈے کو تھی پرابلی، اس میں ٹیکنیکل کوئی مسئلہ تھا، اس وجہ سے ہم نے نہیں بلایا۔ اچھا کیا ٹیکنیکل مسئلہ تھا؟ آواز نہیں آ رہی تھی، سگنلز کم تھے، کیا ٹیکنیکل مسئلہ تھا؟ جھوٹ بول رہے ہیں، سرنڈر کیا ہے، ایک دن میں ان کے میڈیا کے شور کے مقابلے میں سرنڈر کر گئے ہیں۔ یہ لڑیں گے پاکستان کے ساتھ جو اتنی سی بات پہ اپنے کونسلیٹ میں خواتین کو نہ بلانے کی پالیسی پہ نہیں کھڑے ہو سکے۔ اچھا خواتین کی تعلیم پر پابندی ہے، فل بین کیا ہوا ہے، آپس کے جھگڑے ہیں ان کے، جس کی وجہ سے میرا تو وہ خیال یہ ہے کہ ان کے آپس میں ان کے بہت بڑے مسائل ود ان 2 to 3 months ہو جانے ہیں، آپ کو نظر آئیں گے وہ چیزیں۔ میں کیا کہوں بس، اور کئی چیزوں پر ہے، انٹرنیٹ کی بندش پر ہے، یہ خواتین کی تعلیم پر ہے، اور اس طرح کے کچھ چیزیں ہیں، اس پر ان کے آپس میں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے نا ان کی، اس پہ بہت سویئر قسم کے ایشوز ہیں، اور ان ایشوز کا جو نظر آ رہا ہے مطلب عام حالات میں اگر دیکھیں نا، انالیسس کریں تھوڑا سا، اگر اس کو اسٹڈی کر لیں ڈیپلی جا کے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بڑے واقعات ہو جانے ہیں اگلے 2 سے 3 ماہ میں۔ خیر اچھا خواتین کی تعلیم پہ جب سوال کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، 1 کروڑ سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں، اور اس میں کوئی 28 لاکھ خواتین اور لڑکیاں جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں، کدھر ہیں وہ؟ اچھا وہ پرانے والے نمبرز شو کر رہے ہو گئے، مطلب جھوٹ بولنے میں اس طرح بھاگتے ہیں، 1 منٹ نہیں لگاتے کھڑے ہونے میں، سٹینڈ لینے میں۔ پاکستان سے بات کرتے ہوئے تکلیف ہے، پاکستان کے ساتھ چلتے ہوئے تکلیف ہے، جہاں سے ساری سپورٹ ملی ہے آج تک۔ اچھا اور انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے اپنے جو بیسک ان کے وہ جس چیز پہ سٹینڈ لینے کا تھا وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ اچھا وہ جو مجسمے گراتے تھے اور اس پہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی تھیں، مجھے کسی چیز پہ آپ کہیں کھڑے تو ہونا یار، تو اسی مجسمے کی تصویر کے نیچے بٹھا کر پریس کانفرنس کرائی گئی ہے ان سے، یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں نا۔ اچھا وہ مجسمے کے نیچے بیٹھے ہوئے تصویر اور یہ پریس کانفرنس میں خواتین کی تصویر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اتنی سی اوقات ہے، یہ کچھ ہے ٹوٹل۔ اور بڑھ کے سن لیں اس کی کہ 5000 سال میں وہی جو پروپیگنڈا نا کہ کوئی آج تک ان کو نہیں فتح کر سب 50 وہ ایسے انسیڈنٹ ہیں موجود ہیں جہاں پہ انہوں نے وہ فتح ہوئے ہیں اور سارا کچھ ہوا ہے، مطلب کیا زبان استعمال کروں۔ اور یہ امریکہ اور روس بھی، وہ روس نے اٹھا کے لے جانا تھا افغانستان، 20 سال جو حرکت آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے وہ، تو مطلب کوئی تمیز سے رہیں۔ لینڈ لاک کنٹری ہے، سورسز ہے نہیں، طاقت کوئی ہے نہیں، اچھا پیسے ہیں نہیں، اکانومی ہے نہیں، تجارت ہے نہیں، تو آپ کوئی طریقے سے چلیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ جو سارے روٹس اس کو ملتے ہیں، جو ساری فیورز ملتی ہیں اس کو کنٹینیو رہنے دیں، اچھے طریقے سے چلیں، دہشت گردی بند کریں، یہ جو آپ کے وہ TTP کی صورت میں یہاں آ رہے ہیں نا ان کو روکیں۔ اچھا وہ ہمارے تو وزیر خارجہ کے حوالے سے بھی چاہ رہا ہے، ہمارا ظاہر بات تو ہوگی نا الٹیمیٹلی، لیکن وہ جب آپریشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہوگی۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، اور DGISPR نے بھی بات کی ہے کہ اپنی ہماری خود مختاری پہ کوئی سودا نہیں، پھر ایسی کی تیسی جو اٹیک کرے گا یا پاکستان کے خلاف کام کرے گا، اور وہ جو وہاں بیٹھ کر جہاں مرضی بیٹھ کر کرے، وہ تو پہلے بھی پریس کانفرنس پہ ہو گیا تھا نا جب ان سے پوچھا گیا کابل پہ اٹیک والا، وہ کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے جو بھی ضرورت پڑی وہ کارروائی کریں گے، تو وہ ابھی بھی وہی ہوگی، بلکہ یہ موقع ہے میرے خیال اسی چکر میں کئی کارروائیاں نہ ہو جائے، تو انہیں سوچنا چاہیے یہ انڈیا کے ساتھ مل کر اس طرح کی حرکتیں کر کے انہیں کچھ نہیں ملنا۔ اور اس دوران جو ظاہر ہے پاکستانی قوم تو ساتھ ہی، لیکن ایک قوم جو ہے وہ جس کو قوم یوتھ کا نام دے دیا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو مطلب انصاف، تحریک انصاف یا جو بھی تحریک انتشار جو بھی کہہ لے، ان لوگوں کا رویہ جو ہے وہ ایز یوزول وہ جو انڈیا والے کیس میں تھا نا وہی رہا ہے۔ وہ بے شمار ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان کے جو حامی اکاؤنٹس ہیں جو چیزیں پوسٹ کر رہے تھے، جو شیئر کر رہے تھے، وہ یہی تھا کہ افغانستان نے تو دیکھے اب آپ کا کرنا کیا ہے، اور 2 گھنٹے کے بعد وہ اڑ گئے تھے، ساری چیزیں فارغ ہو گئی۔ اچھا اور جھوٹا پروپیگنڈا، دنیا جہان کی بکواس، دنیا جہان کا جھوٹ اٹھا کے لا دیا۔ ابھی بھی وہ عمران ریاض کا میں دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ کے کا جی وہ دیکھیں دوسرے ملکوں نے بھی کہہ دیا بات چیت کریں، یہی عمران خان کہہ رہا تھا، جھک مار رہا ہے عمران خان، پاکستان کے لوگوں کی جانیں جائیں، وہ شہید ہوں اور ہم ان سے مذاکرات کریں، وہ پاکستان پر اٹیک کریں اور ہم ان سے مذاکرات کریں، ہوں گے مذاکرات لیکن پہلے وہ سبق سکھانے کے بعد۔ اور PTI کا اپنا اکاؤنٹ تو میں رات دیکھ رہا تھا، PTI آفیشیل، تقریباً 10:30 سے آنورڈز 10 بجے کے بعد جو خبریں آنی شروع ہوئیں تو اگلے 3 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے میں تقریباً کوئی 42 پوسٹ تھیں،
اور مجال ہے جو اس انسیڈنٹ کے حوالے سے کوئی بات ہو، عمران خان کی رہائی، عمران خان کا مسئلہ، کے پی میں وزیر اعلیٰ، یہ ساری ان کی ترجیحات ہیں. ٹوٹل ان کی ترجیحات جو ہیں، مطلب پاکستان پر اٹیک ہوا تھا، جنگ تھی نا، انہوں نے ایک اٹیک کر دیا تھا، فائرنگ ہو رہی تھی، پاکستان کے 23 جوان شہید ہو گئے ہیں. اور وہ ٹائم لائن آپ کے سامنے جا کے اٹھا کے دیکھ لیں، وہ 10:30 سے آن ورڈز کوئی 50 کے قریب، 42 کے قریب میں نے اس وقت کاؤنٹ کی تھی، 43 پوسٹ تھی. کہیں ذکر نہیں ہے پاکستان کا کہ پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ ہے، کچھ نہیں، سب بکواس ہے، سب کچھ پاکستان کے خلاف. اور یہی کام یہ انڈیا کی دفعہ کر رہے تھے. اور بعد میں ان کا یہ کیا تھا، نہیں ہم نے یہ جنگ جیتی ہے. تو یہ جنگ جو جنگ آپ نے چھڑی ہوئی ہے نا، وہ جنگ کا وہی حال ہونا ہے. 2 جنگیں آپ نے دیکھ لی ہیں نا، ایک جنگ جو انڈیا والی تھی، انڈیا نے کر کے دیکھ لیا، ایک جو افغانستان والی تھی اس کا بھی نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، ایک جنگ پی ٹی آئی نے شروع کی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف. اچھا ظاہر ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج اور اپنے لوگ اور ساری چیزیں، نتیجہ وہی نکلنا ہے، 100% وہی نتیجہ نکلنا ہے. ہاں طریقہ کار ذرا مختلف ہوگا. تو لیٹس ہوپ کہ اچھے طریقے سے ہو جائے، ورنہ دوسرا طریقہ تو پھر ہم نے 2 جنگوں کی صورت میں دیکھ ہی لیا ہے. شکریہ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.